अस्सलाम वालेकुम लिसनर। आइए जुर्म सज़ा पर मबनी एक सच्ची कहानी सुनते हैं। एक दफ़ा लाहौर से दूर एक गांव में रात गुजारने का इत्तेफाक हुआ। देहात के लोगों की तफरीह गपबाजी होती है। शाम के वक्त कहीं महफिल जमा लेते हैं और एक दूसरे को कहानियाँ सुनाते हैं। इन कहानियों में अक्सर बिल्कुल सच्ची होती हैं। उस रात जब मैं इस गांव का मेहमान था, मेरे एहसास में मेरे गिरदा गिर्द महफिल जम गई। यह महफिल मेरे एहसास में सजाई गई थी। ये देहात का एक रिवाज है जो अभी तक कायम है। किसी घर में मेहमान चला जाए तो गांव का हर आदमी उससे मिलना और खैर खैरियत पूछना अपना फर्ज समझता है। मेरे मुतालिक इन लोगों को पता चल गया था कि मैं लाहौर शहर से आया हूँ और मेरा ताल्लुक़ अखबारी दुनिया के साथ है। वह एहतराम से मेरे साथ हाथ मिलाते और यूं झिझक कर बैठ जाते जैसे मैं पीरों फ़कीरों के ख़ानदान का फ़र्द हूँ। पहले तो कुछ देर के लिए ये महफिल प्रेस कॉन्फ्रेंस बनी रही। वो मुझसे सियासी नौइयत की बातें पूछते थे जो मुझे मालूम नहीं थी। फिर मैंने गुफ्तगू की कारीगरी का मुजाहरा करते हुए गुफ्तगू का मौजू बदल दिया और प्रेस कॉन्फ्रेंस को गपशप की महफिल बना दिया। थोड़ी देर बाद कहानियाँ सुनने सुनाने का सिलसिला शुरू हो गया। एक आदमी ने खबर सुनाई कि साथ वाले गांव की एक लड़की अगवा हो गई है, लेकिन पता चला है कि वो अगवा नहीं हुई बल्कि अपनी मर्जी से एक आदमी के साथ निकल गई है। यहाँ से लड़कियों के अगवा, नाजायज़ ताल्लुकात और अपनी मर्जी से किसी के साथ निकल जाने की कहानियों का सिलसिला शुरू हो गया। एक बूढ़ा आदमी जो खामोश बैठा था आखिर बोल पड़ा। मेरी तरफ इशारा करके कहने लगा कि इन्हें सुगरा की कहानी सुनाओ। बैक वक्त 4-5 आदमियों ने बूढ़े की तायद की। एक ने कहा कि ऐसी औरत कहाँ पैदा हो गई जिसने इस दुनिया में ही अपने गुनाह बख्शवा लिए हैं। बूढ़े ने कहानी सुनानी शुरू कर दी। दूसरे कभी उसकी तायद करते, कभी थोड़ी सी तस्हीह कर देते। इससे मुझे यकीन हो गया कि ये कहानी बिल्कुल सच्ची है और मैं इसे अपने अल्फाज में ढालकर आपको कहानी की सूरत में सुनाता हूँ। 15-16 साल पहले का वाक़या है कि कहानी सुनाने वाले बूढ़े के ससुराल के गांव की एक नौजवान लड़की किसी के साथ घर से भाग गई। पुलिस में अगवा की रिपोर्ट दर्ज करवाई गई और उस आदमी पर शक का इजहार किया गया जिसके साथ ये लड़की, जिसका नाम सुगरा था, निकल गई थी। वो आदमी तकरीबन 10 मील दूर के गांव का रहने वाला ऊंचे ख़ानदान का नौजवान आदमी था। उसका नाम हाशिम था। सुगरा और हाशिम की मुलाकात शाह साहब के डेरे पर और उनके बुजुर्गों के उर्स पर होती थी। गांव वालों ने भी देखा कि लड़की 2 नौकरानियों को साथ लेकर महीने में 2-3 दफ़ा शाह साहब के पास जाती थी। नौकर चाकर और वो लोग जिन्हें देहात में ऊंची ज़ातों वाले कमीन ज़ात कहा करते हैं, अपने पेट और अपने बाल बच्चों के वफादार होते हैं। वो किसी का राज छुपा नहीं रहने देते। ऊंची ज़ातों के लोग समझते हैं कि किसी महफिल में इनके खिलाफ बात करने की कोई जुर्रत नहीं कर सकता। बड़ी ज़ात का जो फर्द शहर के किसी सियासी लीडर के साथ मिलकर सियासत में मुंह मारने लगे हैं, वो तो अपने आप को गांव का वज़ीर आज़म जानने लगते हैं। कानो कान ये बात सारे गांव में फैल गई कि सुगरा शाह साहब के सलाम के बहाने किसी और गांव के एक बड़े खूबसूरत जवान से मिलती है। फिर इस जवान आदमी का नाम और गांव का पता भी चल गया। फिर हाशिम को 2-3 मरतबा शाम के बाद सुगरा के गांव के करीब भी देखा गया। लाहौर जैसे शहर में इस कदर हिजूम होता है और लोगों की मसरूफियात भी इतनी होती हैं कि हर किसी को अपनी गलत हरकतों पर पर्दा डालने का मौका मिल जाता है। देहात वो हिमाम है जिसमें सब नंगे होते हैं। वहाँ का माहौल और वहाँ की फ़ज़ा ऐसी है कि किसी की कोई गलत हरकत छुपी नहीं रह सकती। वैसे भी लोगों की यह आदत है कि वो दूसरों की नक़्ल व हरकत पर नज़र जमाए रखते हैं और हर आदमी पर जासूसी की कैफियत तारी रहती है। सुगरा और हाशिम की मुलाकातें छुपी न रह सकीं। एक रोज़ पता चला कि सुगरा को बाप ने मारा पीटा है। इससे तीसरे रोज़ पता चला कि सुगरा लापता हो गई है। शाम तक पुलिस आ गई। थानेदार ने सुगरा के बाप की हवेली की बैठक में डेरे डाल दिए
اور ساری رات اس بیٹھک میں سے ان 2-3 نوکرانیوں کی چیخیں سنائی دیتی رہیں جنہیں سغرا اپنے ساتھ شاہ صاحب کے ڈیرے تک لے جاتی تھی۔ دوسرے دن پولیس ہاشم کے گاؤں چلی گئی۔ اس کے بعد پولیس سغرا کے گاؤں نہ آئی۔ چند دنوں بعد معلوم ہوا کہ سغرا کے باپ نے ہاشم پر شک ظاہر کیا تھا اور نوکرانیوں نے بھی بیان دیا تھا کہ سغرا ہاشم سے ملنے جایا کرتی تھی۔ پولیس ہاشم کے گاؤں میں گئی تو اس نے سغرا کو تھانے دار کے سامنے کھڑا کر دیا، نکاح نامہ بھی پیش کر دیا۔ نکاح پڑھنے والے مولوی اور نکاح کے گواہوں کو بھی وہیں بلا لیا۔ سغرا نے بیان دیا کہ وہ بالغ ہے اور اپنی مرضی سے ہاشم کے ساتھ آئی ہے۔ ہاشم بھی اونچی ذات کا اور روپے پیسے والا زمینداروں کا بیٹا تھا۔ اس کا باپ مر چکا تھا اور اب اپنے خاندان پر اسی کی حکومت تھی۔ اپنی برادری کے ساتھ اس نے اپنے تعلقات اتنے اچھے بنا رکھے تھے کہ ہر کوئی اس کی مدد کے لیے تیار رہتا تھا۔ کہانی سنانے والے بوڑھے نے کہا کہ ایک تو لڑکی کا بیان کام کر گیا اور کچھ پیسہ چل گیا۔ اب یہ بھی ہوا کہ ساری برادری ہاشم کی حمایت میں کھڑی ہو گئی۔ پولیس نے اپنا کام اور اپنا کیس وہیں ختم کر دیا۔ دیہات میں اپنی عزت سے اتنی آسانی سے لوگ دستبردار نہیں ہوا کرتے۔ غریب لوگ بھی نتائج کی پرواہ نہ کرتے ہوئے انتقامی کارروائیوں پر اتر آتے ہیں اور باقی عمر جیلوں میں گزار دیتے ہیں۔ سغرا کا باپ برادری کے 2-3 آدمیوں کو ساتھ لے کر ہاشم کے پاس گیا اور اسے کہا کہ ہماری عزت واپس کر دے، لیکن ہاشم کی پوری برادری اکٹھی ہو گئی۔ سب نے کہا کہ قانونی کارروائی ہو چکی ہے، اگر تم لوگ دھمکیاں اور رعب دینے آئے ہو تو اپنی لڑکی کو ہاتھ لگا کر دیکھ لو۔ سغرا کا باپ سمجھ گیا کہ یہاں دال نہیں گلے گی۔ ہاشم کی برادری میں آدمی بھی زیادہ تھے اور پیسے کی بھی کمی نہیں تھی۔ دیہات میں یہی 2 چیزیں طاقت کہلاتی ہیں۔ سغرا کا باپ خالی خولی دھمکیاں دے کر واپس آ گیا۔ اس کے بعد اس نے اپنی بیٹی کا کبھی نام نہ لیا۔ اب ہاشم کے گاؤں چلتے ہیں جہاں سغرا گئی تھی۔ محفل میں بیٹھے ہوئے ایک آدمی نے کہا، اب ہماری کہانی ہاشم کے گاؤں میں چلی جاتی ہے۔ کہانی سنانے والے بوڑھے نے کہا، ہمارے گاؤں کی رشتہ داریاں ہاشم کے گاؤں میں ہیں۔ وہاں سے ہمیں سغرا کے متعلق پتہ چلتا رہا کہ اس کا وقت کیسا گزر رہا ہے۔ ان لوگوں نے یہ کہانی آگے یوں سنائی کہ ہاشم نے سغرا کے ساتھ شادی کر لی۔ ہر کسی کو یہی توقع تھی کہ یہ جوڑا بہت خوش رہے گا۔ دیہات میں اپنی مرضی کی شادی کا نام لینا بھی جرم سمجھا جاتا ہے۔ ہزاروں میں سے کوئی ایک لڑکی اپنی پسند کے آدمی کے ساتھ گھر سے نکل جانے کی جرات کرتی ہے، لیکن لڑکی اور لڑکے کے خاندانوں میں خونی دشمنیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ لڑکا لڑکی اگر شادی کر بھی لیں تو ان کی تمام زندگی خوف و ہراس میں گزرتی ہے۔ سغرا اور ہاشم جیسا خوش قسمت جوڑا کوئی ہوتا ہے۔ اگر ہاشم کے ساتھ پیسہ اور اس کے ساتھ برادری نہ ہوتی تو سغرا کو وہ ہمیشہ کے لیے اپنے ساتھ کبھی نہ رکھ سکتا۔ لڑکی کسی گاؤں سے سغرا کی طرح نکل کر آئے اور اپنی مرضی کی شادی کر لے تو وہ گاؤں والوں کے لیے ایک عجوبہ اور تماشا بن جاتی ہے۔ سغرا کے گھر میں بھی کئی عورتیں آتی جاتی رہتی تھیں۔ کوئی اسے رشک کی نگاہ سے دیکھتی کہ یہ لڑکی کتنی خوش قسمت ہے، کوئی اسے نفرت کی نگاہ سے دیکھتی کہ یہ لڑکی کتنی بے غیرت ہے، لیکن سغرا کو کسی کی پرواہ نہیں تھی۔ اسے اپنی پسند کا خاوند مل گیا تھا جو اپنی دنیا کا بادشاہ تھا۔ 1.5 مہینے بعد ہی عورتوں نے دیکھا کہ سغرا اداس نظر آنے لگی ہے۔ 1 مہینہ اور گزرا تو 1-2 عورتوں نے سغرا کی آنکھوں میں آنسو بھی دیکھے۔ وہ جوان لڑکی تھی۔ گاؤں میں اپنی ہم عمر 2-3 لڑکیوں کو اس نے اپنی سہیلیاں بنا لیا تھا۔ ان کی زبانی پتہ چلنے لگا کہ سغرا ہاشم کے ساتھ خوش نہیں۔ تھوڑے ہی عرصے بعد راز کھل گیا کہ سغرا کا غم یہ تھا کہ ہاشم اس پر اعتبار نہیں کرتا تھا۔ سغرا نے اپنی سہیلیوں کو بتایا کہ ہاشم نے اسے صاف الفاظ میں کہا ہے کہ سیانے کہتے ہیں کہ جو لڑکی تمہارے پیچھے گھر سے نکل آئے اس کے ساتھ شادی کر کے بھی اس کا اعتبار نہ کرو، کیونکہ وہ کسی اور کے ساتھ بھی نکل کر جا سکتی ہے۔ ہاشم
سغرا کو زیادہ باہر نکلنے کی اجازت بھی نہیں دیتا تھا۔ ایک بار سغرا نے ہاشم سے کہا کہ وہ شاہ صاحب کے سلام کے لیے جانا چاہتی ہے۔ ہاشم نے اسے کہا کہ میرے پاس بھی تو تم شاہ صاحب کے سلام کے بہانے ہی آیا کرتی تھیں۔ یہ بوڑھا آدمی اور اس محفل میں بیٹھے ہوئے 2-3 آدمی مجھے یہ واقعات سنا رہے تھے اور میں سوچ رہا تھا کہ ایسے واقعات کے پس منظر میں کیسے کیسے عناصر اور کیسی کیسی نفسیات کام کرتی ہے۔ ہاشم جوان تھا، اس کے پاس پیسہ تھا، اسے برادری کی حمایت بھی حاصل تھی اور اس کے جذبات بھی پرشباب تھے۔ ان عناصر نے اسے اتنی دلیری دی کہ اس نے ایک لڑکی کو نکال کر اس کے ساتھ شادی کر لی، لیکن وہ 3-4 جماعتیں پڑا ہوا دیہاتی تھا۔ دیہات کے لوگوں کے ذہنوں میں عزت اور وقار کا تصور کچھ اور ہوتا ہے۔ اس تصور میں عقل کا عمل دخل کم ہی ہوتا ہے۔ ہاشم کی نفرت پر دیہاتی ماحول اور روایات کا جو غلبہ تھا وہ سغرا کی زندگی میں زہر کھولنے لگا۔ سغرا نے 1 سال بعد ایک بچی کو جنم دیا۔ 3-4 ماہ بعد سغرا کی سہیلیوں کی زبانی پتہ چلا کہ ہاشم نے اسے کہا ہے کہ یہ بچی جب دودھ پینے کی عمر سے گزر آئے گی تو اسے وہ اپنے پاس سلایا کرے گا۔ کیوں؟ سغرا نے اس سے پوچھا، کیا میں اس وقت مر جاؤں گی؟ نہیں، ہاشم نے خاوندوں کے روب سے کہا، میں اپنی بیٹی کو تمہاری سائے سے بچا کر رکھنا چاہتا ہوں۔ وہ کیوں؟ سغرا نے پوچھا۔ وہ اس لیے کہ سیانے کہتے ہیں کہ جیسی ماں ویسی بیٹی، ہاشم نے کہا۔ اگر یہ تمہاری گود میں پلی تو جس طرح تم میرے پیچھے نکل آئی تھی اسی طرح یہ بھی کسی اور کے پیچھے نکل جائے گی۔ اس بات پر سغرا اور ہاشم کی بہت تو میں ہوئی۔ ہاشم نے اسے کہا کہ اگر اس نے زیادہ بک بک کی تو وہ اسے گھر سے نکال دے گا۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ سغرا کے دل کا کیا حال ہوا ہوگا۔ اگر ماں باپ کی مرضی سے اس کی شادی ہوتی تو اور بات تھی، آخر وہ اونچی ذات کی لڑکی تھی، یہ بات کہاں تک برداشت کرتی۔ اب اگر ہاشم اسے گھر سے نکال دیتا تو وہ کہاں جاتی؟ وہ دیکھ چکی تھی کہ ہاشم کا دل بڑا سخت ہو گیا ہے۔ سغرا اپنی سہیلیوں سے کہتی کہ اسے ہاشم کے سلوک کا کوئی دکھ نہیں، اب اسے یہ غم کھا رہا ہے کہ اس نے کیسے کمین آدمی کی خاطر اپنے باپ کی پگڑی مٹی میں رول دی ہے۔ قصہ مختصر یہ کہ ہاشم نے سغرا کو زر خرید لونڈی بنا لیا، جس کا کام یہ تھا کہ ہانڈی روٹی کرے اور دن ہو یا رات اس کی طبیعت ساتھ دے یا نہ دے، وہ چاہے یا نہ چاہے ہاشم کی تفریح کا ذریعہ بنے۔ سغرا نے دل پر پتھر رکھ کر اس جان لیوا حقیقت کو قبول کر لیا کہ وہ ایک جانور کے چنگل میں پھنس گئی ہے، اب وہ تڑپ سکتی ہے، آزاد نہیں ہو سکتی۔ 3 سال گزر گئے، سغرا کے ایک بیٹا بھی پیدا ہوا۔ ان 3 سالوں میں ہاشم اور سغرا کا تعلق بہت کم رہ گیا تھا، شاید ان کی آپس میں بات چیت بھی بند ہو گئی تھی۔ ہاشم نے جھوٹی غیرت پر ایک وہم کو سامنے رکھ کر سغرا کی محبت کا خون کر دیا تھا۔ سغرا نے اپنی سہیلیوں سے یہ بھی کہا تھا کہ اسے اپنی عزت اور غیرت بہت پیاری ہے، ورنہ جس طرح ہاشم اس کے چال چلن پر شک و شبہ کرتا رہتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ بے غیرت بن کر دکھا دے، لیکن وہ اتنی بے غیرت نہیں ہو سکتی۔ 3 سال گزر گئے تو اس گاؤں میں ایک عجیب واقعہ ہو گیا۔ ہوا یہ کہ آدھی رات کے وقت گاؤں کے 3-4 کتے جو رکھوالی کے لیے رات کو کھول دیے جاتے تھے بڑی زور سے بھونکے اور گاؤں سے باہر کی طرف دوڑے۔ چوکیدار نے بھی گاؤں والوں کو آوازیں دیں۔ گاؤں میں رکھوالی کے کتے شام کے بعد کھلے چھوڑ دیے جاتے ہیں۔ یہ کتے مشک لینے کے اتنے ماہر ہوتے ہیں کہ گھپ اندھیرے میں بھی گاؤں کا کوئی آدمی ان کے سامنے آ جائے تو یہ کتے اسے نہیں چھیڑتے، اور اگر کوئی اجنبی گاؤں میں داخل ہو جائے تو یہ کتے اس پر حملہ کر دیتے ہیں۔ ہاشم کے گاؤں میں رات کو رکھوالی کے 4 کتے کھلے رہتے تھے، جن میں سے ایک کتا ہاشم کا تھا۔ ان 4 کتوں کی آوازوں اور چوکیداروں کی للکار پر گاؤں کے بہت سے آدمی جاگ اٹھے اور کلہاڑیاں اور لاٹھی لے کر باہر کو دوڑے۔ چوکیدار گاؤں سے کچھ دور نکل گیا تھا، لوگ ادھر گئے۔ چوکیدار واپس آ رہا تھا اور 4 کتے اس کے پاس تھے۔ اس نے بتایا کہ سب سے پہلے رہٹ کے قریب ایک کتا اس طرح بھونکا
जैसे उसने किसी आदमी को देखा हो। फिर साफ आवाजें आईं, जैसे उसने किसी पर हमला किया हो। इन आवाजों पर बाकी 3 कुत्ते भी उधर को दौड़े और चौकीदार भी उधर को दौड़ पड़ा। चौकीदार ने बताया कि हाशिम का कुत्ता दूर निकल गया था। चांदनी फीकी फीकी सी थी। चौकीदार ने एक तो ये देखा कि हाशिम का कुत्ता एक आदमी पर उछल उछल कर हमले कर रहा था। दूसरे उसने ये देखा कि रहट की तरफ से एक औरत दौड़ती हुई गांव में दाखिल हो गई। ये पता न चल सका कि वो कौन थी। चौकीदार 3 कुत्तों को ललकार कर उधर को दौड़ा जहां हाशिम का कुत्ता किसी को गिराने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो आदमी कुत्ते को शायद डंडा या लाठी मारकर भाग निकला। गांव वाले तो सोचते रह गए कि वो आदमी कौन था जिस पर हाशिम के कुत्ते ने हमला किया था, और वो औरत कौन थी जो रहट की तरफ से दौड़ती हुई गांव में आई थी। दूसरी सुबह गांव में एक और तमाशा हो गया, और वो ये कि हाशिम ने सुखरा को घर से निकाल दिया। हाशिम ने एलानिया कहा कि रात को जिस आदमी पर उसके कुत्ते ने हमला किया था वो सुखरा से मिलने आया था, और वो औरत जिसे चौकीदार ने रहट की तरफ से भागकर गांव में आते देखा था वो सुखरा थी। हाशिम को सुखरा की ये हरकत इस तरह मालूम हुई कि जब चौकीदार की ललकार पर उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि सुखरा अपने बिस्तर से गायब है। हाशिम बाहर निकला तो सुखरा बड़ी तेज तेज चली आ रही थी। उसका सांस फूला हुआ था। हाशिम ने उससे पूछा कि वो कहाँ से आई है। सुखरा ने कहा कि वो रफ़े हाजित के लिए बाहर निकल गई थी। हाशिम को जब पता चला कि उसके कुत्ते ने किसी आदमी पर हमला किया था तो उसे यकीन हो गया कि वो आदमी सुखरा से मिलने आया था। कुत्ता अपने मालिकों के साथ जाता है। जब वो आदमी सुखरा के साथ था तो कुत्ता सुखरा के पास चला गया। कुत्ते ने जब अपनी मालकन को एक अजनबी के बाजुओं में देखा होगा तो उसने इस अजनबी पर हमला कर दिया होगा। हाशिम गुस्से से पागल हुआ जा रहा था। वो कहता था कि मैं इस बदकार औरत को कत्ल करके अपने 2 बच्चों को यतीम नहीं करना चाहता। मैं इस औरत को जलीलो ख्वार करने के लिए घर से निकाल रहा हूँ। गांव में जिसने भी ये बात सुनी उसने कहा कि हाँ, हाशिम सच कहता है। लेकिन हाशिम की बिरादरी की एक बुजुर्ग औरत बाहर आई और वो सुगरा को अपने साथ अपने घर ले गई। ये बड़ी नेक औरत है। खुदा ने इस औरत के दिल में नेकी और रहम भर दिया है। इसका खामिद भी जितना रौब वाला है उतना ही रहम दिल है। गांव के लोगों ने देखा कि थोड़ी देर बाद इस बुजुर्ग ने हाशिम को बुलाया। मालूम नहीं अंदर क्या होता रहा। दोपहर के वक्त देखा कि हाशिम सुगरा को साथ लेकर अपने घर जा रहा है। लोगों के लिए ये बड़ा अच्छा तमाशा था, लेकिन तमाशा यहीं ख़त्म हो गया। इसके बाद गांव वालों ने देखा कि सुगरा के आंसू खुश्क हो गए हैं और उसका चेहरा जो हर वक्त उदास रहता था चमकने लगा है। अब हाशिम को लोग देखते थे कि वो नादिम सा रहने लगा था। फिर औरतों ने ये बताया कि अब सुगरा हाशिम पर हुक्म चलाती है। लोग एक दूसरे से पूछने लगे कि ये क्या चक्कर चला है। लोगों ने एक तमाशा भी देखा कि एक अधेड़ उम्र कुम्हारन को इस बुजुर्ग ने घर बुलाकर बेइज्जत किया, मार पिटाई भी की और उसके खामिद को तो बहुत ज़्यादा ही मारा पीटा गया। जैसे कि मैंने कहा है कि देहात में कोई बात छुपी नहीं रह सकती। 10-12 रोज़ बाद ये पता चल गया कि ये सब क्या वाक़या था। हुआ ये था कि हाशिम की बिरादरी के एक ऊंचे घराने की एक जवान औरत जिसकी उम्र अभी 25-26 साल थी, 3 साल से बेवा होकर माँ बाप के घर बैठी थी। उसकी शादी हो गई, लेकिन 3 साल बाद ही उसका खामिद मर गया। उसका कोई बच्चा बच्ची नहीं था। हम तो कहते हैं कि हिंदुओं की लड़की अगर शादी होते ही बेवा हो जाए तो उसकी दूसरी शादी नहीं करते और वो सारी उम्र जलती कुड़ती रहती है। लेकिन हमारे पाकिस्तानी देहातों में भी हिंदुओं का ये जालिमाना रिवाज बड़ी सख्ती से कायम और दायम है। लोग कहते हैं कि बेवा की शादी उसके माँ बाप और ख़ानदान के लिए बेइज्जती का बायस होती है। अक्सर लोग बेवा के रिश्ते को खा वो जवान और खूबसूरत ही क्यों ना हो कबूल नहीं करते। कहते हैं कि ये खामिद को खा चुकी है, दूसरे को भी चट कर जाएगी।
بات یہ کھلی کہ سغرا کو کسی طرح پتہ چل گیا تھا کہ اس بیوہ نے 3-4 سال کی بیوگی کس طرح گزاری ہے۔ وہ چوری چھپے 5-6 میل دور ایک گاؤں کے ایک آدمی سے ملتی رہتی تھی۔ ان کے درمیان یہ کمہارن رابطے کا کام کرتی تھی۔ یہ کمہارن سغرا کے گھر جا کر اس کی خدمت خاطر بھی کرتی تھی۔ سغرا اسے غریب سمجھ کر کبھی کپڑے، کبھی پیسے اور کبھی آٹا دانہ دل کھول کر دیا کرتی تھی۔ اس کمہارن نے سغرا کو بتا دیا تھا کہ یہ بیوہ عورت اس کے ذریعے فلاں آدمی سے فلاں جگہ ملتی ہے۔ سغرا اس بیوہ عورت کی ماں کے پاس گئی۔ اس نے بیوہ کا پردہ نہ اٹھایا اور یہ کہا کہ شیدا کی شادی کر دے۔ اتنی جوان لڑکی کو گھر بٹھائے رکھنا اچھی بات نہیں ہوتی۔ یہ تو بالکل کنواری لگتی ہے، اس کا ابھی بچہ بچی بھی کوئی نہیں۔ دیکھو سغرا، شیدا کی ماں نے کہا، جو بات تم نے آج کہی ہے وہ پھر کبھی زبان پر نہ لانا۔ غیرت والے ماں باپ بیٹیوں کی 2 شادیاں نہیں کیا کرتے۔ سغرا نے پھر بھی شیدا کی ماں کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن وہ بات نہ بتائی جو کمہارن نے اسے بتائی تھی۔ شیدا کی ماں کو غصہ آ گیا۔ تمہیں کیا پتا غیرت کسے کہتے ہیں؟ شیدا کی ماں نے کہا، تم غیرت والی ہوتی تو اس طرح کسی کے پیچھے نکل کر نہ آتی۔ یہ ایسی چوٹ تھی جو سغرا برداشت نہ کر سکی اور واپس اپنے گھر آ گئی۔ شیدا اندر بیٹھی سغرا اور اپنی ماں کی باتیں سن رہی تھی۔ شیدا نے سغرا سے کہا کہ اس کے ماں باپ قسم کھائے بیٹھے ہیں کہ اس کی دوسری شادی نہیں کریں گے۔ تم پہلی عورت ہو جس نے میرے درد کو پہچانا ہے۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ میں زندگی کس طرح بسر کروں گی۔ شیدا بہن، سغرا نے کہا، کچھ کھا کر مر جانا، کسی کے پیچھے میری طرح نکل کر نہ چلی جانا، ورنہ ساری عمر روتی رہو گی۔ شیدا چپ رہی اور اس نے سر اس طرح جھکا لیا جیسے سغرا نے اس کے دل کا چور پکڑ لیا ہو۔ شیدا نے جب سر اٹھایا تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ تمہارے دل کا حال صرف میں سمجھ سکتی ہوں، سغرا نے کہا۔ میں جانتی ہوں کہ تمہارا دل کہاں ہے، لیکن دل کی بات نہ ماننا۔ تمہیں کس نے بتایا ہے؟ شیدا نے دکھیاری سی آواز میں پوچھا۔ جس کسی نے بھی بتایا ہو، تم اس کا فکر نہ کرو، سغرا نے کہا۔ تمہارا یہ راز میرے سینے سے باہر نہیں نکلے گا۔ جو زخم میں نے کھایا ہے، میں نہیں چاہتی کہ وہ زخم تم بھی کھاؤ۔ میں تمہارے بھلے کی بات کروں گی، تمہیں بدنام نہیں ہونے دوں گی۔ میں یہی کر سکتی تھی کہ تمہاری ماں کو سمجھاؤں، وہ میں کر چکی ہوں۔ اس کا جواب تم نے سن لیا ہے۔ عورت اس کے سوا کچھ بھی نہیں کر سکتی کہ بھاگ جائے یا مر جائے۔ تم مر جانا، بھاگنا مت۔ کسی نے ایک شاہ کا پتہ بتایا ہے، شیدا نے کہا۔ سنا ہے کہ وہ کوئی ایسا عمل کرتا ہے کہ دشمن بھی زیر اور پتھر بھی موم ہو جاتا ہے۔ شیدا، سغرا نے کہا، میں بے پیری ہوں، شاید تمہیں میری بات اچھی نہ لگے، میں تو صرف اللہ کی ذات پر تکیہ لگائے بیٹھی ہوں۔ کسی پیر فقیر اور کسی عامل شاہ کے پاس نہ جانا۔ میں جانتی ہوں کہ تم جیسی خوبصورت اور جوان بیوہ جب کسی پیر یا عامل کے پاس جاتی ہے تو وہ کیا عمل کرتا ہے۔ سغرا نے تڑپ کر کہا، سب فریب کاری ہے، اس دنیا میں دھوکہ فریب کے سوا اور کچھ بھی نہیں۔ محبت بھی جھوٹ ہے، تعویذ دھاگے بھی جھوٹ ہیں، نام صرف اللہ کا رہ جاتا ہے۔ اللہ نے ابھی تک میری نہیں سنی، لیکن میں نے امید کا دامن پکڑا ہوا ہے، اللہ کبھی تو سنے گا۔ شیدا، جو ایک بھرپور جوان اور بڑی خوبصورت عورت تھی، آنکھوں میں آنسو اور چہرے پر مایوسی کی پرچھائیاں لیے اور سر جھکائے ہوئے چلی گئی۔ سغرا نے اس کا یہ راز کہ وہ کسی سے ملتی ملاتی ہے اپنے سینے میں دبائے رکھا۔ بعد میں پتہ چلا کہ اس نے کمہارن کو بڑی سختی سے کہا تھا کہ اگر اس نے شیدا کا یہ راز اور یہ پردہ فاش کیا تو اسے قتل کروا دیا جائے گا۔ اب میں واپس کہانی کے اس مقام کی طرف آتا ہوں جہاں سغرا کو اونچی ذات کی ایک بزرگ عورت اپنے گھر لے گئی تھی، اور تھوڑی دیر بعد ہاشم کو بھی اس گھر میں بلا لیا گیا تھا۔ اور پھر ہوا یوں تھا کہ ہاشم اور سغرا اپنے گھر آئے، اور سب نے دیکھا کہ سغرا اپنے گھر آنے کے بعد ہنسی خوشی رہنے لگی ہے، اور ہاشم کا رویہ اس کے ساتھ بالکل بدل گیا ہے۔ اس بزرگ عورت کی حویلی میں جو باتیں ہوئیں وہ کچھ دنوں بعد حویلی کے باہر بھی سنی جانے لگیں۔
مجھے کہانی سنانے والوں نے پورے وثوق سے بتایا کہ اندر کیا ہوا تھا۔ ہوا یہ تھا کہ اس بزرگ چودھرانی اور اس کے خامد نے سغرا سے پوچھا کہ یہ بات کہاں تک سچ ہے کہ جس آدمی پر تمہارے کتے نے حملہ کیا تھا وہ تمہیں ملنے آیا تھا اور تم اس کے ساتھ تھیں۔ سغرا نے کہا کہ میں جو بات منہ سے نہیں نکالنا چاہتی تھی وہ اب نکالنا پڑے گی، لیکن میں یہ بات اپنے خامد کے سامنے کروں گی۔ یہ سن کر چودھرانی اور اس کے خامد نے اسی وقت ہاشم کو بلا لیا۔ ہاشم آیا تو چودھری اور چودھرانی نے اسے شرمسار کرنے کی کوشش کی اور کہا کہ اچھی ذاتوں والے لوگ اس طرح نہیں کیا کرتے کہ بیویوں کو بازو سے پکڑ کر گھر سے باہر نکال دیں۔ ہاشم اس قدر غصے میں تھا کہ اس کے منہ میں جو آیا اس نے بک دیا۔ ہاں سغرا، چودھری نے سغرا سے کہا، تم وہ بات کرو جو تم کہتی تھی کہ اپنے خامد کے سامنے کرنی ہے۔ میں کسی کی بیٹی کا پردہ اٹھانا نہیں چاہتی تھی، سغرا نے کہا۔ میں بھی تمہاری ہی طرح اونچی ذات کی لڑکی ہوں۔ میں کوئی بھنگن اور جمعدانی نہیں کہ بلا وجہ کسی کو رسوا کرتی پھروں، لیکن مجھ پر خامد کی طرف سے جو مصیبت آ پڑی ہے اور جس طرح مجھے سارے گاؤں میں ننگا کیا جا رہا ہے، اس کے بعد ضروری ہو گیا ہے کہ میں پردہ اٹھا دوں اور وہ راز آپ کے سامنے رکھ دوں جو میں 3-4 مہینوں سے اپنے سینے میں دبائے ہوئے ہوں۔ شیتا کو آپ سب جانتے ہیں، 3-4 سال سے بیوہ ہو کر گھر بیٹھی ہے۔ اس کی فوراً شادی ہونی چاہیے، وہ ابھی جوانی کی عمر میں ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ جوانی اسے اندھا کر دے۔ ہر عورت تمہاری طرح بغیرت نہیں ہوتی، ہاشم نے بڑے غصے سے سغرا سے کہا۔ پہلے میری پوری بات سن لو، اس کے بعد جو سزا مجھے دینی ہے دینا، لیکن تمہیں یہ بتا دوں کہ میں نے اپنے آپ کو ختم کرنے کا انتظام کر رکھا ہے۔ اس گاؤں سے میری لاش نکلے گی جسے تم اپنے ہاتھوں دفن کرو گے۔ شیتا کچھ عرصے پہلے پار والے گاؤں کے چودھریوں کے بیٹے اسلم سے ملتی ملاتی ہے، اور تھوڑے ہی دنوں بعد جس طرح میں دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر گھر سے نکلی تھی، شیتا بھی نکل جائے گی۔ تم کیا ثبوت پیش کر سکتی ہو؟ چودھرانی نے پوچھا۔ یہ جھوٹ بولتی ہے، ہاشم نے بھڑکی ہوئی آواز میں کہا۔ یہ خود بدکار ہے اور شریف گھرانوں کی لڑکیوں کو بدنام کرتی پھرتی ہے۔ سغرا پر جیسے کچھ اثر ہی نہ ہوا، اسے غصہ بھی نہ آیا، اسے ہنسی بھی نہ آئی۔ میں نے یہ تو نہیں کہا کہ شیتا بدمعاش ہے، سغرا نے کہا۔ وہ شریف لڑکی ہے، میں اسے نیک اور پاک سمجھتی ہوں، لیکن وہ انسان ہے، میں اسے بدنام نہیں کر رہی، میں خدا لگتی بات کہہ رہی ہوں۔ تم لوگ مجھ سے ثبوت مانگتے ہو، نوری کمارن کو بلا لو۔ میں اس غریب عورت کا نام نہیں لینا چاہتی تھی، لیکن تم ثبوت مانگتے ہو۔ اس کمارن کے کہنے پر میں نے خود 2 دفعہ اسلم کو رات کے وقت ریہٹ کے قریب دیکھا ہے۔ تم رات کو ریہٹ پر کیا لینے گئی تھی؟ ہاشم نے پوچھا۔ میں شیدا کے پیچھے گئی تھی، سغرا نے کہا۔ کمارن نے مجھے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ آج رات اسلم فلاں وقت آئے گا۔ میں نے 2 دفعہ اس ریہٹ کے قریب انہیں رکتے دیکھا ہے۔ میں شیدا کی ماں کے پاس گئی، لیکن شیدا کا راز فاش نہ کیا۔ میں نے اس کی ماں سے کہا کہ وہ شیدا کی شادی کر دے، اس کی ماں نے الٹا مجھے بغیرت کہہ دیا۔ پھر شیدا میرے پاس آئی اور بہت دیر روتی رہی۔ میں نے اسے کہا کہ مجھے معلوم ہے کہ وہ پار والے چودھریوں کے بیٹے اسلم سے ملتی ہے۔ اس نے یہ بالکل نہیں کہا کہ نہیں یہ بات غلط ہے، بلکہ اس نے کہا کہ یہ ٹھیک ہے۔ میں نے شیدا کو سمجھایا کہ کچھ کھا کر مر جانا، کسی کے پیچھے نہ نکلنا۔ سغرا نے چودھری اور چودھرانی کو ہاشم کا وہ سلوک پوری طرح سنایا جو 5 سالوں سے اس کے ساتھ ہو رہا تھا۔ میں نے اس شخص کی محبت پر اپنے والدین کی عزت قربان کر دی، اس کی غلام بن کر رہی، سغرا نے کہا، لیکن اس نے مجھے آوارہ و بدکار سمجھ لیا۔ میں آپ کو پورے 5 سالوں کی بپتا سنا چکی ہوں۔ میرے لیے یہ زندگی جہنم ہے۔ میں شیدا کو اس جہنم سے بچانے کی قسم کھا چکی ہوں۔ میں نے اسے سمجھایا کہ جس شخص کی محبت کی خاطر اپنا گھر بار اور اپنے والدین کی عزت و آبرو قربان کر دو گی، وہ اپنے دماغ میں یہ وہم بٹھائے رکھے گا کہ جو میرے پیچھے نکل آئی ہے وہ اب کسی اور کے پیچھے بھی نکل جائے گی۔ شیدا مجھے اپنا ہمدرد سمجھتی تھی، وہ میرے پاس آتی رہی اور میں اسے بتاتی
کہ میرا حال دیکھ لو، کسی کے پیچھے نکل کر نہ جانا، لیکن وہ میری بات نہ سمجھ سکی۔ کل کمارن میرے پاس آئی اور اس نے مجھے بتایا کہ آج رات چیتا اسلم کے ساتھ جا رہی ہے۔ اس نے وقت آدھی رات کا بتایا۔ ہم چھت پر سوتے ہیں۔ ہاشم اور بچے گہری نیند سوئے ہوئے تھے۔ ہماری چھت سے رہٹ نظر آتا ہے۔ چاندنی اتنی تیز تو نہیں تھی، لیکن مجھے ایسے نظر آیا جیسے کوئی آدمی وہاں جا رہا ہو جہاں میں نے اسلم اور شیتا کو 2 مرتبہ اکٹھے دیکھا تھا۔ میرا وجود اندر باہر سے کانپنے لگا۔ اگر اس وقت میرا یہ خاوند جاگ رہا ہوتا تو بھی میں وہی کرتی جو میں کر گزری۔ میں اٹھی اور دبے پاؤں نیچے آ گئی، باہر نکلی۔ ہمارا کتا قریب ہی بیٹھا ہوا تھا۔ مجھے دیکھ کر دوڑا آیا۔ پہلے تو میں نے یہ سوچا تھا کہ جب شیدا باہر نکلے گی تو اسے روک لوں گی، لیکن اپنے کتے کو دیکھا تو میرے دل میں بڑا خوفناک ارادہ آ گیا۔ میں نے کتے کو ساتھ لیا اور رہٹ کے قریب دوسری طرف چھپ کر بیٹھ گئی۔ کتے کے سر اور گردن پر میں ہاتھ پھیرتی رہی۔ تم لوگوں نے ہمارا کتا دیکھا ہوا ہے، بڑا خونخوار ہے، رکھوالی میں یہ بھیڑیا بن جاتا ہے۔ گاؤں میں سے ایک عورت نکلی، وہ شیدا ہی ہو سکتی تھی۔ اسے دیکھ کر اسلم موڑ سے سامنے آ گیا اور اس عورت کی طرف آہستہ آہستہ بڑھنے لگا۔ میں اٹھی، کتے کا منہ اسلم کی طرف کیا اور کتے کو تھپکی دے کر آہستہ سے للکارا اور اس کی طرف چھوڑ دیا۔ اسلم ہمارے کتے کے لیے اجنبی تھا۔ اس نے کتے کی طرف دیکھا، لیکن کتے کی رفتار دیکھ کر اسلم بھاگ اٹھا۔ کتے نے اسے دور جانے نہ دیا۔ میرے کتے کی آوازوں پر گاؤں کے 3-4 کتے اور دوڑے آئے۔ شیدا وہیں سے واپس بھاگ گئی۔ میرا خیال ہے کہ اسے گھر سے نکلتے اور واپس گھر جاتے کسی نے نہیں دیکھا۔ اسلم میرے کتے سے اپنے آپ کو چھڑا کر بھاگا، لیکن میرا کتا اس کے پیچھے پیچھے تھا۔ پھر اس کے ساتھ گاؤں کے کتے بھی شامل ہو گئے۔ اس دوران چوکیدار کی للکار سنائی دی اور میں نے چوکیدار کو اس طرف آتے دیکھا۔ پھر گاؤں کے لوگوں کی آوازیں سنائی دیں۔ میں دوسری طرف سے اپنے گھر کی طرف دوڑ پڑی۔ ہاشم دروازے میں کھڑا تھا۔ میں ہانپ رہی تھی۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ کہاں سے آئی ہو؟ میں اگر کمین ذات کی ہوتی تو شیدا کا راز فاش کر کے اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کر دیتی۔ میں دراصل اتنی زیادہ گھبرا گئی تھی کہ میری عقل نے بھی کام نہ کیا۔ میرے منہ سے نکل گیا کہ رفع حاجت کے لیے گئی تھی۔ رات بھر یہ مجھ سے پوچھتا رہا اور کہتا رہا کہ جس آدمی کو کتوں نے بھگایا ہے تم اسی کے ساتھ تھی۔ میں اسی بات پر اڑی رہی جو میرے منہ سے نکل چکی تھی۔ صبح ہوتے ہی اس نے مجھے گھر سے نکال دیا۔ میں نے ایک خاندان کی عزت بچائی ہے، ایک دکھیاری بیوہ کو اس جہنم سے بچایا ہے جو میرے خامد نے میرے لیے بنا رکھا ہے۔ اگر سمجھتے ہو کہ میں جھوٹ بول رہی ہوں تو میں نے جن جن کے نام لیے ہیں انہیں بلا لو۔ میں نے شیدا کا پردہ نہ اٹھانے کی قسم صرف اس لیے توڑی ہے کہ مجھے اپنے 2 بچے یاد آتے ہیں۔ میں انہیں چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ میں ماں ہوں۔ اگر میرے بچے نہ ہوتے تو میں اس شخص ہاشم پر لعنت بھیج کر کچھ کھاتی اور مر جاتی۔ مجھے اس کی صورت سے بھی نفرت ہے۔ اس نے اللہ اور رسول کی قسمیں کھا کر مجھے کہا تھا کہ میرے ساتھ آ جاؤ، میں ساری عمر تمہارا غلام رہوں گا، لیکن اس نے میرے ساتھ جو سلوک کیا ہے وہ میں آپ کو سنا چکی ہوں۔ یہ مجھ پر جھوٹے الزام لگاتا رہا۔ چودھریوں نے جب در پردہ تفتیش کی تو سغرا کی ساری باتیں بالکل صحیح معلوم ہوئیں۔ اسی وجہ سے نوری کمارن اور اس کے خامند کی پٹائی ہوئی تھی۔ اتنی خطرناک واردات کے بعد چاہیے تو یہ تھا کہ شیدا کی شادی کر دی جاتی، لیکن اسے بھی مارا پیٹا گیا اور اس پر پہرے بٹھا دیے گئے۔ سغرا نے اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھا تھا، وہ پورا ہوا۔ ہاشم نے اسے اپنے گھر میں اس طرح آباد کر لیا جیسے اسے اپنے سینے سے لگا لیا ہو۔ اس نے سغرا کو اپنے خاندان کی چودرانی بنا دیا، لیکن شیدا مصیبت میں گرفتار ہو گئی۔ 2 سال بعد شیدا گھر سے باہر نکلنے لگی، پھر وہ گاؤں سے باہر نکلنے لگی اور پھر وہ پیر صاحب کے آستانے کی ہو کر رہ گئی۔ اس نے اپنی حالت درویشوں اور ملنگوں جیسی بنا لی۔ پورا دن شاہ صاحب کے گھر میں گزارتی تھی۔ اسلم کے متعلق پتہ چلا کہ سغرا کے کتے نے
اسے بری طرح زخمی کیا تھا۔ مجھے کہانی سنانے والے جھوم جھوم کر عقیدت سے کہہ رہے تھے کہ شیتا شاہ صاحب کے سائے میں رہ کر پوری طرح درویش ہو گئی، اور شاہ صاحب اس پر اتنے مہربان ہوئے کہ اپنی کرامات کا کچھ حصہ اسے دے دیا۔ وہ کہتے تھے کہ اب عورتیں اپنی مرادیں شیتا کے پاس لے کر جاتی ہیں۔ خدا نے اس کی پھونک میں ایسا اثر ڈالا ہے کہ بے ہوش مریض اٹھ کر چلنے لگتا ہے۔ مجھے ان لوگوں کی سادگی پر رونا آ رہا تھا۔ ایک جوان بیوہ نے شاہ صاحب کی صورت میں بیوی کاٹنے کا وسیلہ پا لیا تھا۔ پھر بھی شیتا کے والدین فخر سے کہتے ہیں کہ ہم غیرت والے لوگ ہیں، اور غیرت والے لوگوں کی بیٹیاں دوسرا خامند نہیں کیا کرتی۔